अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे दोस्तों, रब ताला ने फिरकों से मना किया है कि इंसान जो है तफरके में ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद जो है हर इंसान किसी न किसी फिरके के अंदर आपको नजर आता है। इसकी सिर्फ एक वजह है कि क्योंकि इंसान खुद से रिसर्च नहीं करते, ये किताबें खुद नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से जितने भी उलमा हैं इनको मौका मिल जाता है और ये नफरत का बीज बो के एक दूसरे के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनके ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा चंदे का इनको फायदा होता है। इनके जो बिजली का बिल आना होता है वो ज़ाहिर है वो चंदे की मद में सारे लोगों की तरफ से मौलवी साहब का जो बिल है बिजली का वो अदा कर दिया जाता है। इसी तरीके से ज़ाहिर है उनकी जो गाड़ियां चलती हैं उनके डीजल पेट्रोल वो सारे का सारे आम आवाम के ही सर पे पड़ता है। तो इसलिए हर इंसान जब थोड़ा सा जाग जाए, क्योंकि एक जो चोर है जिसने जहाँ पे चोरी करनी होती है वहां की वो रैकी करता है, वहां की वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है। जब उसे समझ आ जाती है कि कहाँ से वीक पॉइंट है वहां से वो अपना रात को या दिन को जिस टाइम भी उसने जो चक्कर चलाना होता है वह चक्कर चला लेता है। इसी तरीके से उलमा को जब ये समझ आ जाती है कि ये जो आम लोग हैं ये खुद से ना कुरान पाक को पढ़ते हैं, ना इसका तर्जमा पढ़ना चाहते हैं, ना बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी ये इन किताबों को भी नहीं पढ़ते, और जब ये इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है तो वो आप लोगों को मिस यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको जज्बाती करके किसी न किसी बंदे का कत्ल करवा देते हैं। आज दिन तक मौलवी खुद ये कोई कत्ल उसने खुद नहीं किया। इसलिए हमें खुद पागल बनने की बजाय थोड़ी सी रिसर्च करें। रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह हम और हमारे बच्चे भी सर्वाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं? वो ठीक हैं आप? जी हसनल्ला यारी साहब, क्या हाल है आपकी? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने इल्हाद के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की है। तमाम अल्लाह मुसलमानों आपको का सर आपने बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह आपको इज्जत दे। हसनल्ला यारी साहब, मेरा सवाल आपसे अकीदा जो या अली मदद है उस हवाले से है पहला सवाल। जी सर। क्योंकि मैंने अहले सुन्नत के उलमा को सुना और काफ़ी हद तक जो है वो स्टडी भी की है। कुरान में भी अल्लाह ताला जहाँ पे भी कोई नबी दुआ करता है तो वो अल्लाह को यानी कि पुकारता है, चाहे वो हस्बुनल्लाह हो, निअमल वकील हो या कोई भी दुआ जी हो, ला इलाहा इल्ला अंता जी सर। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम्म, यानी कि तमाम पैगंबरों ने भी अल्लाह को पुकारा है। तो हम्म। अहले तशय्युअ के पास जो या अली मदद पर मैं समझना चाहता हूँ क्या दलील है कुरान से? सिर्फ तशय्युअ की बात नहीं है भाई, पूरे आलम इस्लाम है। इस्तिग़ासा सबके पास जायज़ है, सिर्फ वहाबी उसको हराम समझते हैं। ये इस्तिग़ासा शियों के लिए भी नहीं है, आपको पता है ना। आप कहते हैं या अली मदद, आपके बरेलवी हज़रात सब नहीं कहते या रसूल अल्लाह, और सब कहते हैं इस्तिग़ासा। देखें, आप किसी गैरुल्लाह से मदद ले लें, ये न हराम है न मकरूह है, कुछ भी। काफिर से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपकी खिदमत में देखें देखें अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी है, इससे लोगों से भी मदद मांगी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं कि किसी से उन्होंने मदद नहीं मांगी, लोगों से भी मदद मांगी, अल्लाह से भी मदद मांगी है, ठीक है ना। और कोई ऐसी दलील नहीं है कि आप जी सर। बात ये है कि जो सामने है, जैसे आप मेरे सामने हैं, मैं आपसे मदद मांग सकता हूँ, ठीक। लेकिन एक हस्ती दुनिया में अब नहीं है। जैसे कि ठीक है, हम उसमें आलम बरज़ख में उन्हें जिंदा समझते हैं, चाहे वो शहीद भी जिस तरह आया कि वो जिंदा है, लेकिन उससे हम कोई भी आप उससे बातचीत तो हम नहीं कर। वो आपका अकीदा है ना, वो आपका अकीदा है। वो सारे दिन नमाज में यही पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ठीक है। नमाज में तो यही कहते हो ना, बातचीत तो करते हो। तो हम भी 5 नमाजें पढ़ते हो आप, पांचों के 5 नमाजों में या उससे ज्यादा पढ़ते हो ना, नवाफिल भी तो हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी है कि नहीं भाई, है कि नहीं? बातचीत है कि नहीं? बेशक बातचीत है कि ना हो तो नमाज ही बातिल है। देखें, मैं आपको कुछ हदीस दिखा देता हूँ। ये हदीस सही भी है, आपके उलमा ने इसकी तस्सीह भी की है। ये मुलाहिज़ा करें, ये किताब है अल-मुसन्नफ़ फ़िल अहादीस वल आसार, इब्न अबी शैबा अल-कूफ़ी की। जिल्द नंबर कौन सा है? जिल्द नंबर 6, छाप दारुत्ताज। यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, यहाँ पे भले अबान इब्न सालेह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, इज़ा नफ़रत दाब्बतु अहदिकुम औ बईरुहु बिफ़लातिन मिनल अर्द ला यरा बिहा अहदा। देखिए, पुराने ज़माने में लोग सफ़र करते थे जानवरों के साथ। कोई खच्चर है या कोई गद्दा है या कोई घोड़ा है या कोई ऊंट है,
تو سامان سفر اس پہ ہوتا تھا، اور انسان کی زندگی بھی اسی پہ ہے بھائی. اگر آپ کا خچر راستے میں مر جائے، آپ کے جانور مر جائے، تو آپ خود مر جائیں گے بھائی. حقیقت میں یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ صحرا بہت وسیع ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے تک اس میں پانی وغیرہ آپ کا ملنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. سارا سامان سفر اس سواری پہ ہوتی تھی. تو اگر یہ راستے میں بہت یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سواری بھاگ جاتے تھے، کسی کا گھوڑا بھاگ گیا یا کسی کا خچر بھاگ گیا یا کسی کا اونٹ بھاگ گیا، تو پھر اس کو آپ بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جانور جو ہے آپ سے تیز بھاگتا ہے. پھر آپ ہلاک ہو جاتے ہیں نا. جانور آپ کے ہاتھ سے چلا گیا صحرا میں تو آپ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کسی کا جانور یا اس کا اونٹ بفلات من الارض، ایک صحرا میں اس سے بھاگ جائے اور وہاں پہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی دوسرا اس کو پکڑ کے لے کے آئے، فلیقل، پر اس طرح پکارے، اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، تم یہ پکارو اے اللہ کے بندو مجھے میری مدد کرو. صحرا میں کوئی نہیں ہے بھائی، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم کہہ دو اے اللہ کے بندے مجھے میری مدد کرو، اس کی اعانت ہوگی. اچھا یہ معجم کبیر اور دوسرے میں ہے، مثلا معجم کبیر میں سلف لفظ کے ساتھ ہے. المعجم الکبیر جزء العاشر عبداللہ ابن مسعود کیا، وہ اور راوی تھا، یہ دوسری سند ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا انفلتت دابة احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علی، اگر آپ کا جو ہے جانور بھاگ جاتا ہے صحرا میں تو اس طرح پکارو اے اللہ کے بندو اسے روک دو. فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم، کیونکہ اللہ کی جانب سے ایسے غیبی وہاں پہ عباد ہیں، غیبی بندے ہیں جو اس کو روک کے آپ کے لیے روک دیں گے. اچھا یہ حدیث اس کے بہت سارے طرق ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے جو اس کی تصحیح کی ہے طرق بہت زیادہ. میں نووی صاحب جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، ان کا کتاب ہے الفتوحات الربانی علی الاذکار النوویہ، یہ ان کی کتاب ہے. یہاں پر جلد نمبر 5 اور 6 ہے. یہاں پہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. اس کے بعد اس کے شرح میں کہتے ہیں قال مبرق قال بعض العلماء الثقات حدیث حسن يحتاج الیہ المسافر، علماء نے کہا یہ حدیث حسن ہے، مسافر کو اس کی ضرورت ہے. وروی عن بعض المشائخ انه مجرب فقرن به الناس، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کی تجربہ کیا، یہ حدیث صحیح ہے. وابن حجر فی عاشۃ الایضاح وهو مجرب كما قاله الراوی، ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ یہ حدیث مجرب ہے. بلے قال الحافظ ولحدیث عتبہ شاہد من حدیث ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں اس کا شاہد بھی موجود ہے حدیث ابن عباس سے. ان للہ تعالی ملائکۃ فی الارض سوى الحفظۃ یکتبون ما يسقط من ورق الشجر فاذا اصابت احدکم عرجۃ بعرض فلات فلینادی یا عباد اللہ. هذا حدیث حسن الاسناد. عبداللہ ابن عباس کی بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ملائکہ ہیں دنیا میں جو آپ کو نظر نہیں آتے، اگر آپ کسی جگہ پہ آپ مشکل میں پڑ جائیں تو ملائکہ کو پکاریں، وہ آپ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح بہت سارے. پھر میرے محترم ناظرین، پھر جب آپ شیعہ حدیث میں آ جاتے ہیں نا، شیعہ حدیث میں تو بہت زیادہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگیں. ٹھیک ہے نا. ہماری کتابوں میں اس کی احادیث روایات موجود ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیہ نہیں ہے، قرآن کا آیہ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں، صحیح حدیث بھی ہے، علماء نے اس کی تصحیح بھی کیا کہ آپ غیر اللہ سے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سامنے آپ کو نظر نہیں آتا اس سے مدد مانگو، اللہ کے بندے جو آپ کو مدد مانگیں گے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں صرف اللہ سے مدد مانگی ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی ہے، غیر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ملتا، کیونکہ ان کا وہی مقام امیر المومنین السلام سے وہ بالاتر، وہ علی علیہ السلام سے بالاتر ہیں. ان کو غیبی، اگر علی علیہ السلام ساتھ ہیں، اگر کوئی مدد چاہتے ہیں علی علیہ السلام سے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مثلا راز و نیاز کریں اور دعا کریں یا علی مدد کریں، وہ ساتھ ہیں، وہ حکم دیں گے، وہ بجا لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فعل انجام نہیں دیے دنیا میں جو جائز ہیں، دنیا والے جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی ہے، آپ شلوار قمیض پہن کے آئیں. کبھی کوٹ نہیں پہنے ہونا، آپ کوٹ پہن کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پنجابی زبان عورت سے شادی نہیں کی ہے، اردو زبان عورت سے شادی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ نے پنجابی زبان سے شادی کی, آپ کی ماں پنجابی زبان ہے, آپ کے وائف ہو سکتا ہے پنجابی اردو آتی ہے اس کو, تو یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل کو انجام نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی سر. حسن بھائی یہ تو عقیدے کی بات ہے نا, دیکھیں یہ تو عقیدے کی بات ہے, یہ ایک سب تو سے اس بڑا میں جو مشکل کیا ہے مسئلہ, نا, آپ بتائیں مشکل اس میں کیا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے بات ثابت نہیں ہے کیونکہ ان کا درجہ, انہوں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اللہ کے علاوہ. وہاں باقی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انبیاء, مانگی ہے بھائی, لوگوں سے مانگی ہے اپنی دعاؤں میں محراب میں بیٹھ کے نا کہ انہوں نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہو, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بات ہی نہیں بنتی. جب علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں, جب ان کو حکم دے سکتے ہیں کہ بھائی جاؤ تم فلان کام کرو, تو اس کو دعا میں کیسے اس کو ان سے مدد مانگ لینا بھائی. لیکن وہ غیر اللہ سے مدد مانگے, بہت انہوں نے مدد مانگی, صحابہ کو بھی سکھا دیا کس طرح ملائکہ سے مدد لیا کرو. اچھا اللہ یاری صاحب, اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بیان کرتے ہیں آج کل وہ کہ وہ وہابی آدمی ہے بھائی, کہتے وہ ہیں وہابی ہے, وہ اس کو کچھ پتہ نہیں. کہ ہم ابھی قرآن دیکھو کے توحید خلاف پہ میرا مناظرہ ہوا تھا مولوی حبیب سے, آپ نے دیکھا وہ جی میرا جو توحید پہ مناظرہ ہوا مولوی حبیب سے, آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں اللہ یاری صاحب, آپ میں دیکھ نہیں لیں نا, دیکھ توحید پر وہابیوں کی توحید دیکھ لیں, دیکھیں ان کی جو توحید ہے کہ اللہ ایک جسم ہے آسمان میں رہے. مرزا کا تو یہ عقیدہ ہے نا, مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک جسم ہے آسمان میں کرسی پہ بیٹھا ہے. تو اجسام جسم تو کسی دوسری جسم کو خلق نہیں کر سکتا. ہر جسم کا ٹائم ہے, اجسام کا ٹائم, اجسام کا آغاز ہے. جو دلیل میں نے دیا تھا نا وہ میں نے ثابت کیا تھا, آپ اگر یاد ہے آپ کو, میں نے جو اویس سے بات کیا تھا, شاید اویس کو سمجھ نہیں آئی, لوگوں کو شاید مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو سمجھ, آپ اس میں دقت کریں. ہر جسم کا آغاز ہے, کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا. بہت اچھے دلائل رکھے, اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اہل سنت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, جیسے کہ بخاری میں بھی ہے کہ اللہ قیامت کے روز جہنم میں اپنا پاؤں داخل کرے گا, اور اس طرح کی روایتیں ہیں جس طرح دیکھیں وہ یعنی کہ اس پہ جسم. عقیدہ کوئی نہیں رکھتا, اس میں اشاعرہ جو ان روایت کی وہ تعویل کرتے ہیں, عقیدہ نہیں کر رکھتے اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے جو پیر ہے یہ عضو نہیں ہے. جی ان وہ کے تو جو ایسی ہی ہے تعویل. ہاں وہ بخاری کی حدیث وہ ہے, وہ جب اکثر وہ اپنا توحید جو ہے نا احادیث سے نہیں لیتے, احادیث سے نہیں. جب کسی حدیث کو اکثر احادیث کو وہ انکار کریں گے کہ خبر واحد ہے وغیرہ وغیرہ, کسی حدیث جو بخاری مسلم وغیرہ میں اس میں پھنس جائیں تو اس کی وہ تعویل کریں گے کہ یہ پیر جو ہے یہ عضو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جو وہابیوں کی توحید ہے, جو مولوی اسحاق صاحب اور یہ آپ کے مستری صاحب وغیرہ یہ لوگ, ان کا عقیدہ. یہ لوگ تو سیدھا اللہ تعالیٰ کو جسم اور کرسی پہ بیٹھا وہ جسم سمجھتا ہے نا. میرے دوستو علماء نے وہی کچھ بیان کرنا ہے کہ جو جس مدرسے سے وہ پڑھے ہوتے ہیں انہوں نے جو کچھ ان کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے, جو انہیں آرڈر ملا ہوتا ہے, انہوں نے وہی کچھ بیان کرنا ہوتا ہے. اور جو اسی فرقے کے اندر موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ جیسے انگور کا ایک گچھا ہوتا ہے, اسی طریقے سے کیلے کا ایک لونگر ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ سارے کا سارا ڈے آف ججمنٹ پہ جب آپ کے امام جو ہوں گے وہ اگر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پورے کا پورا لونگر اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بڑا ہی خطرناک کام ہے. اس لیے آپ خود سے ریسرچ کریں ان علماء پہ. جب آپ ٹرسٹ کر جائیں گے اور خدا نخواستہ وہ آپ کو غلط نظریہ دے دیں, غلط عقائد آپ کے حوالے کر دیں, تو آپ اسی کو مانتے قبروں تک پہنچ جائیں. کتنا خطرناک کام ہے یہ. دیکھیے نا کہ جو فرقے توحید کو ہی کیسا مان رہے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, کیسے کہ ان کی جناب جی لاتے ہیں, ان کے جناب جی دو بازو ہیں, پھر ان کا کشادہ ماتھا ہے, پھر گھنگریالے بال ہیں. انتہائی ڈینجرس سا کام ہے. اچھا اللہ یاری صاحب, اس میں وہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے, تو قرآن کی آیت ہے خلق تو بیدئی ہے, وہ یدئی اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے, اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت سے یہ تو بہت عام چیز ہے عربی زبان, اردو زبان, انگلش زبان میں, کہ ہینڈ جو فگریٹیولی پاور کے معنوں میں آتا ہے, پاور کے معنوں میں آتا ہے کہ میں نے فلان کام میں نے خود کیا, یا کہتے اپنے ہاتھوں سے کیا, حالانکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرض کریں ایک بہت بڑا بینک ہے آپ کے پاکستان میں, ایک بہت بڑا ہوٹل چین ہے, کہتے ہیں یہ فلان خاندان کے ہاتھ میں, فلان خاندان کے, یہ بینک فلان خاندان کے ہاتھ میں. اب خاندان کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں, افراد کے ہاتھ ہوتے ہیں نا, اور بینک بھی کسی کے مٹھی میں تو نہیں ہوتا نا, کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے ان کے کنٹرول میں, ان کا پاور ان پہ چلتا ہے. یہ تو عام چیز ہے. جی سر,
جی نور بھائی، آپ لوگ ایک دلیل لے کے آؤ نا کہ یہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لا سکتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توحید پڑھائی ہے، کیوں کہ ایک حدیث نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے؟ بات یہ ہے کہ جب میں نے تو ایک اس لیے آپ سے دیکھیں مسلمان اتنے سالوں سے، دیکھو بھائی مسلمان اتنے سالوں سے قرآن ان کے سامنے، سنت ان کے سامنے. ابن تیمیہ کے آنے تک، جو ابن تیمیہ سنہ 600 کے اواخر میں، 7ویں صدی کے اواخر میں وہ پیدا ہوا ہے اور 8ویں صدی میں اس کی وفات ہے. اس کے آنے تک کسی نے نہیں کہا استغاثہ کرنا کفر ہے یا شرک ہے، کسی نے نہیں بولا ہے نا اس کے آنے تک. تو یہ سب لوگ اتنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، صحابہ کو نہیں پتا، تابعین کو نہیں، اتنے علماء آئے مفسر قرآن کے اور محدثین آئے، متکلم، کسی کو نہیں پتا چلا. نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. وہ ابن تیمیہ نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، اس کے ذہن میں غلط باتیں تھیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ دعا یدعو کو جو عبادت کے معنوں میں ہے اس کو پکارنے کے معنوں میں لیتا تھا، کہ غیر اللہ کو پکارو تو مشرک ہو گئے جی. حالانکہ نماز میں خود کہتا تھا السلام علیکم ایھا النبی. کوٹ کی ہے بریلویوں کو، تو بریلوی تو ہر پیر فقیر کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں ہے. اب اللہ جیسے یعنی کہ کوئی بھی عام انسان بھی ان کا ولی اللہ ہوتا ہے ادھر نا، تو وہ پھر جب مر جاتا ہے اس کو بھی مدد کے لیے وہ پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، اب واللہ عالم وہ قبر میں کس حال میں ہے بیچارہ خود، اس کو بھی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. تو اگر قرآن وہ اگر عقیدے کی غلط کام کتاب کرتا ہے نا، دیکھیں اگر ہندو جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں دنیا میں کوئی اصلی خدا ہے ہی نہیں. اگر کوئی بھئی غیر ایک جس سے مدد نہیں لینا چاہیے اس کی مدد، اس سے وہ مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اللہ کے نزدیک ان کا درجہ نہیں ہے، وہ خود مشکلات میں، عالم برزخ میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے، ملائکہ مدد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ کوئی دلیل لے کے آؤ نا کہ یہ چیز حرام ہے، دلیل ہے ہی نہیں. کوئی حدیث لے کے آؤ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ پہلے مکروہ ہونا ثابت کرو بھائی، مکروہ ہونا ثابت کرو کہ آپ ایک مرے ہوئے شخص سے بات نہیں کر سکتے بھائی، یا اس سے مدد نہیں لے سکتے. سب خود کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. نہیں ہے اس طرح. اگر کوئی شیعہ ہو اور یا علی مدد کا قائل نہ ہو تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ بیوقوف ہے، گمراہ جاہل ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پتہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت طلب کریں. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں موجود ہے جب اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. اب کوئی شیعہ کہتے میں نہیں مانتا اس کو، تو اس کا مطلب وہ وہابی ہے نا. اس مسئلے میں وہ وہابیوں کے زیر اثر آ گیا. تھوڑا بتا دیں، کیونکہ اکثر لوگ ڈائریکٹ کسی کو پکاریں یا توسل تو ایک الگ چیز ہے. وہ تو یعنی کہ میں کہوں کہ حسن بھائی اللہ کے بڑے نیک شخص ہیں، ان کا میں وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری فلاں حاجت کو جو ہے وہ دور کر. تو یہ یعنی کہ ایک وسیلہ آ جاتا ہے نا، وسیلہ ہوتا ہے. ایک ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ میں پکاروں، یہ استمداد میں آ جاتا ہے یعنی کہ نا. تو یہ مجھے تھوڑا سمجھائیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ جو ائمہ اہل بیت سے نقل ہوا ہے. دعا دیکھیں اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہمارے پاس ہے وہ کسی فرقے کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی جو دعائیں ہمارے پاس ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہمارے پاس ہیں. آپ ہماری کتابوں میں جا کے دیکھیں نا، ایک میں کتاب لے کے ہوں. اچھا حسن بھائی، آئی شوڈ آپ ہیو جانا ٹو چاہ رہے لیو، ہیں؟ مجھے ذرا اوکے آپ چلے جائیں. بہت شکریہ، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. یہ ایک عام سی کتاب ہے جو ہمارے ہاں عرش یا گھر میں ہوتا ہے. اس کا نام ہے مفاتیح الجنان. یہ دعاؤں کی کتاب ہے. یہ وہ دعائیں ہیں اور مستحب نمازیں ہیں، اذکار ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کچھ ہیں. اب یہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں، یہ دعا ہے دعائے مجیر، یہ دعا ہے دعائے یستشیر. کتنی دعائیں کتنی خوبصورت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعائے یستشیر ہے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ابن طاووس نے محج الدعوات نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اور مجھے بتایا کہ ہر شدت اور ہر
آسانی میں یہ دعا پڑھتا رہوں اور میں اس کو لوگوں کو اپنے بات سکھاؤں، یہ دعا سکھاؤں اور اس کو کبھی ترک نہ کروں. اور فرمایا کہ اے علی اس دعا کو ہر صبح و شام پڑھا کرو، اور یہ گنج کے عرش کے گنجوں میں سے ایک گنج ہے. اچھا، اس کے بہت سارے فضائل بیان کی گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده يستشير الأول غير موصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما مبتدعهما بغير عمد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء ثم على ربنا في السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأنت. ایک منٹ یار، میں اس کو فل پیج کر دوں تاکہ پڑھنے میں آسانی. وأنت الله لا إله إلا أن كنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مطحية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضيء ولا بحر لجي ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يضطرد كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وأفقرت وأمت وأحييت وأضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت. أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المعين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك حق وحكمك عدل وكلامك هدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل. دعائیں تو الا ماشاء اللہ بے نہایت ہے ہمارے پاس. دعائیں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا بہترین کام ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کے بعد درود و سلام بھیجنا اہل البیت علیہم السلام پر، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے واسطہ دینا بہترین کام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہم السلام سے مانگنا چاہے، اس کا حکم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنے حاجت طلب کرو اور لے لو، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس میں بلکہ اس کا حکم ہے کہ یہ کام کیا کرو. اب کوئی دیکھیں، آپ کوئی دلیل لے کے آئے نا، ایک دلیل لے کے آئے کہ آپ غیر اللہ، دیکھیں یہ سب اجماع کے خلاف ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا. یہ بات آپ سوچ لو ذرا، اس بات کو میں آپ کو کہتا ہوں. دیکھیں سب مسلمانوں کا اجماع کے استغاثہ کرنا جائز ہے، سوائے وہابی کے، سوائے ابن تیمیہ. اور یہ ابن تیمیہ کی بات کب پیدا ہوئی ہے؟ 8ویں صدی کے بعد. 8ویں صدی کے بعد. اس سے پہلے تو سب کا اجماع تھا، کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ استغاثہ کرنا، غیر اللہ سے مدد لینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا یہ حرام ہے. کوئی اس کا قائل ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد صرف ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے ماننے والے، وہ بھی بہت کم تعداد میں تھے، یہ لوگوں نے کہا کہ یہ بات شرک ہے. اور اسی وقت ابن تیمیہ کو علماء نے، اس زمانے کا جو شام میں سب سے، ابن تیمیہ شام میں رہتا تھا اس زمانے میں، ابن تیمیہ کا اس زمانے علی ابن عبد الکافی السبکی، وہ شام کا سب سے بڑا عالم تھا. اس نے اسی بات پر ابن تیمیہ کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کا کتاب ابھی تک موجود ہے، میرے پاس موجود ہے اس کا کتاب، سن رہے نا میرے بھائی. اور اسی بات پہ ابن تیمیہ کو طرد کیا گیا کہ ابن تیمیہ جو ہے اس کے عقائد صحیح نہیں ہے. اور پھر ابن تیمیہ کے یہ جو عقیدہ استغاثہ ہے یہ شرک ہے، یہ کوئی اس کو نہیں مانتا تھا. اس وقت تک کہ سعودی عرب میں تیل کی پیداوار شروع ہو گئی اور وہابیوں کے پاس پیسے آ گئے، تو انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کیا. اب عالم اسلام میں، پاکستان وغیرہ میں اس کی کچھ مقبولیت ہے، وہ سعودی پیسے کی وجہ سے. میرے دوستو، آج کا جو مسلمان ہے وہ سب سے بڑی غلطی یہی کر جاتا ہے کہ وہ پچھلے لوگ جتنے بھی ہیں ان ساروں کو سمجھتا ہے کہ بالکل وہ فرشتے تھے، وہ کوئی مسٹیک نہیں کر سکتے تھے، اور بالکل دیانتداری کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایک ڈیوائیڈ کر لیں، تھوڑا تقسیم کر لیں کہ جن پہ درود ہے ان کو آپ الگ کیجئے، باقی لوگوں کو آپ الگ کریں، اور ایک ہی فارمولا کہ نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپے پیسے جہاں پہ بھی خرچ کیے جاتے تھے آج بھی خرچ کریں. دیکھیں وہاں آپ کی
جو بات نہیں بھی ماننے والی وہ مان لی جاتی ہے، اور جو امیر آدمی ہے اس کی باتیں ساری مانی جائیں گی، جو غریب آدمی ہے بھلے سچی بات کرے اس کی بات نہیں مانی جاتی، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ انتہائی خطرناک کام ہے۔ آج کے جیسے لوگ 19-20 کر لیتے ہیں، 19-75 کر لیتے ہیں، پرانے لوگ بھی یہی فارمولے لگائے پھرتے تھے، اور پیسے کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے ان کے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے بھی جب یزید کی بیعت کی تھی تو بہت ساروں کو خریدا گیا تھا۔ یہ خرید و فروخت والا کام بہت پرانا چل رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو میرا خیال ہے کوئی اس کے نتائج آپ کسی اور اینگل سے اور بڑے آسان طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ وَإِلَّا اس کی دلیل ہمیں بتائیں نا، دلیل بتائیں، کس صحابی نے بولا، کس تابعین، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے؟ قرآن کی جو آیات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت حرام ہے۔ ان کا مطلب یہ کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے۔ مدد لینا جائز ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ابن تیمیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے اپنے غلط افکار پھیلا دیے۔ جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں مزید نور الحسن صاحب؟ حسن بھائی، میں آپ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کافی جگہوں تک میسج جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ لے کے جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اکثر جن کو میں سنتا ہوں، یعنی کہ انجینئر مرزا صاحب، وہ ہر بات پہ عقیدت توحید کو لے آتے ہیں جب بھی شیعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں ان سے حدیث خلیفتین پہ بھی مناظرے کے لیے کیا بات کرنے گیا تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے مجھ سے بھی پہلے ویریفائی کیا تھا کہ آپ کا جو ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، آپ کا یا علی مدد کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال آپ نے میں آپ کو جواب بتاتا دیا۔ ہوں نا، اگر یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس توحید ہے تو یہ ابھی تک ملحدین کا کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں یہ لوگ ملحدین کا جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں ان کے پاس دیکھیں توحید کس کے پاس ہے؟ کتنے ان کے احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی وجود پر کتنے ہیں؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے تھے کہ جہاں پہ سب ہر چیز کی پرستش ہوتی تھی، اور کچھ لوگ دہری تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہودیوں کا عقیدہ اللہ کے متعلق اور تھا، عیسائیوں کا عقیدہ اور تھا، مشرکین کا عقیدہ اور تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منطق کی زبان سے، تفہیم کے زبان سے بات کی ہے، تلوار کے زبان سے بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے دعوت دی ہے، پیار سے گفتگو کی ہے، سب سے، یہودیوں سے کی ہے، سب سے کی ہے۔ تو یہ اللہ کے صفات حدیث ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے صفات ان کے کتابوں میں ہے نا، وہ مولوی حبیب کے ساتھ دیکھ لیں۔ میں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ بھئی جماعت اہل سنت جو ہیں ان کا سب سے بڑا فرقہ جو ہے اشاعرہ ماتوریدیہ ہے۔ اشاعرہ ماتوریدیہ اپنے عقائد توحید میں حدیث سے نہیں لیتے۔ حدیث ان کے لیے ایک سد راہ ہے۔ جو لوگ ان حدیث سے لیتے ہیں وہ ان کو حشویہ مجسمہ، خود ابن اشاعرہ کہتے ہیں ان کو، مجسمہ کہتے ہیں ان کو۔ یہ خود ان کا کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ لوگ انہوں نے خود سب اپنے عقائد معتزلہ سے لی ہیں۔ الہیات میں، توحید میں اشاعرہ کے پاس جتنے باتیں ہیں وہ سب کے سب انہوں نے معتزلہ سے لی، اور معتزلہ کن سے لیے؟ معتزلہ شیعوں سے لیے انہوں نے۔ پوری دنیا میں توحید کا صرف کس کے پاس ہے؟ صرف شیعوں کے پاس۔ ہمارے پاس دلائل ہیں حدیث کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ، اور اتنے دقیق ہیں اللہ کی قسم۔ میں نے تو فلسفہ بھی پڑھا ہے، کلام بھی پڑھا ہے نا۔ بعض لوگ جو نہیں جانتے، میری باتوں پہ غور نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے کہ میں نے یہ باتیں فلسفہ کلام سے لی ہے۔ اور فلسفہ تو الحاد ہی الحاد ہے۔ فلسفہ ہوتے ہی ملحد ہیں بھائی۔ جتنا بڑا فلسفی ہوگا اتنا بڑا ملحد ہوگا۔ فلسفہ آخر میں صدر المتعلہین الشیرازی، ملا صدرہ، یہ بہت دنیا کا نمبر 1 ملحد فاسق ہے، کافر ہے، نجس ہے یہ ہاں آپ سن لے بھائی، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، سبحان اللہ، اہل بیت علیہ السلام کے مناظرات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں میں سوال جواب ہیں ان کے توحید کے مسئلے پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی صفات پر۔ ایسے سمندر ہیں علم کے کہ وہاں پر یہ توحید موجزن ہے، توحید کسی کے پاس ہے ہی سوائے ہمارے کے۔ ان کے پاس کیا توحید ہے؟ مولوی حبیب کے ساتھ دیکھیں، مولوی حبیب کے ساتھ جو میرا مناظرہ ہوا ہے، یہ مولوی حبیب انجینئر صاحب سے 10 گنا علم میں بڑے، 10 گنا اللہ کے صفات، اسماء و صفات میں، ٹھیک ہے نا؟ ان سے آپ مناظرہ دیکھ لیں، پھر اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ان کے کیا عقیدہ۔
یہ جس دن بے شک یہ بخاری مسلم اور ترمذی اور احمد ابن حنبل کے اور مسند بزار مسند ابی اعلی الموصلی کتاب بیہقی اور ذہبی صاحب کے کتب کا توحید لے کے آئیں گے نا ملحدین آپ کا جو ہے جنازہ نکال دیں گے ملحدین لوگ آپ کا. ان کے ساتھ آپ ان بخاری مسلم اور محدثین جو شیعوں کے جو کہتے ہیں کہ نا توسل حرام ہے استغاثہ حرام ہے ان کی توحید لے کے آنا ان کے مقابلے میں. ان کا توحید کیا بنتا ہے آخر میں ایک آسمانی جو ہے آسمانی گاڈزیلا کی بات نکلتی ہے وہی جو جس کا نہ وجود ہے توہم کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ خود مخلوق ہے اور اس جیسے ہزار ہو سکتے ہیں اس کا بیٹا ہو سکتا ہے باپ ہو سکتا ہے اس کا خالق کون ہے تو اس کا جواب وہ کبھی نہیں دے سکیں گے. جی علی بھائی. بے شک حسن بھائی میں سمجھتا تھا کہ ایک سب سے بڑی جو کمی مجھے نظر آتی تھی کہ وہ ایتھیسٹ کو کوئی جواب دے نہیں سکتا تھا یعنی کہ اہل سنت میں سے تو شاید صدیوں بعد بھی کوئی پیدا نہ ہو سکے میں ایز اے سنی ہو کر یہ بات کروں لیکن آپ نے ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے. اور اللہ یاری صاحب یہ قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ کیا خلیفہ بنایا. تو اس حوالے سے اہل سنت مکتب فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح ہم انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے پچھلوں کا خلیفہ بناتا ہے یعنی کہ اپنے ماں باپ کے بعد اس کو آگے خلیفہ بناتا ہے. تو یہ تفسیر یعنی کہ ایک اپنی رائے سے کرتے ہیں قرآن کی نا. ایک تو تفسیر بالرائے کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں اور دوسرا اس آیت کے حوالے سے اسپیسیفک بتائیں کہ یہ اس کی اصل تفسیر کیا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس میں کہ یہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگلوں کو خلیفہ بناتے ہیں اس حوالے سے یہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی کہ کس سے بات کر رہا ہے. دیکھیں میرے بھائی یہ سورہ یونس اب مجھے نہیں معلوم آپ قرآن کی آیت تو کئی ہے کہ نا جو مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ آپ کو سورہ یونس کی آیت بتا دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر ہے میں آیت بھی آپ کو آیت آپ بتائیں آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں نا آیت تو کئی ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ وہی اسی آیت کی بات خلائف فی الارض. جی بالکل یہی آیت ہے اور بھی آیات ہے جہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم زمین میں میرے خلیفے ہو. زمین میں جو اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا نمائندہ ہے وہ انبیاء مرسلین اور حجج ہیں ٹھیک ہے نا. میں اور آپ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں. وہ زمین میں جو جانشین جس کو بنایا ہے وہ اس طرح ہے نبی صاحب یہ قرآن مجید ہے ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا آپ سے پہلے جو اقوام تھے جو لوگ تھے جب وہ گناہ کار ہو گئے تو ہم نے ان کو گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دی. وَجَاءَتْهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ان کے پاس انبیاء آیات بینات معجزات دلائل واضحات کے ساتھ آئے وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. جب ان پہ حجت تمام ہو گئی تو ہم نے ان کو موت دے دی ختم کر دیا ان کو فنا کر دیا. كذلك نجزي القوم المجرمين اس طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا میں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون اس کے بعد ہم نے آپ کو زمین میں جانشین بنا دیا یعنی ان لوگوں کا جانشین بنا دیا نا. پہلے یہاں زمین میں کفار رہتے تھے انبیاء آئے ان کو موعظہ کیا ان کو توحید کی طرف بلایا دین اچائی کی طرف بلایا. انکار کیا بھائی کہا کہ نہیں ہم نہیں لاتے ایمان آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو تباہ کیا. اب ان کے جگہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں زمین میں آپ کو خلیفۃ اللہ بنا رہا ہوں. لوگوں کو خلیفۃ اللہ تو نہیں بنایا نا اللہ نے. لوگوں کو جانشین بنایا کس کا فلان سرزمین میں پہلے کافر قبائل رہتے تھے نا وہ تو مر گئے اب ان کے جگہ دوسرے قبائل آ گئے تو یہ ان قبائل کے جانشین بن گئے نا ان قبائل کے خلیفہ بن گئے نا. اللہ کے تو خلیفہ نہیں بنا ان کی جگہ پہ یہ رہتے ہیں. ہم نے آپ کو زمین پر ان کے خلیفے بنا دیے لننظر کیف تعملون تاکہ ہم آپ کا امتحان لے لیں کہ آپ کیسے عمل کرتا ہے. اب آپ کی باری ہے. آیا یہ کہہ رہا بھائی قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں ہم طاعت کریں تو اچھی بات ہے نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے. خلیفہ اللہ کے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے کہ بھائی لوگوں کی تم ڈیوٹی دے دو ہدایت کرو تم میری جانب سے. وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں رسول ہیں اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام ہے. جی سر. جی اصل یہ سب
ایک اور آپ سے یعنی کہ یہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے ہے، اس حوالے سے یعنی کہ اہل سنت اور تشیع دونوں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی کہ میں ابھی بھی میرے پاس شیعہ کی قرآن، یعنی کہ قرآن تو ایک ہی ہے، مطلب ہے کہ شیعہ جو تراجم ہے یا تفسیر ہے وہ ان لوگوں نے اپنی رائے سے کی ہے. کوئی حدیث مجھے نہیں نظر آتی آئمہ کی، بہت کم کوئی شادر و نادر کو حدیث ڈال دے، نہیں تو اپنی رائے سے سب لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. جی سر تو بالکل آپ اس صحیح کے فرما رہے ہیں. شیعہ علماء منہج میں یہ جماعت مخالفین کے مقلد ہیں. ہمارے علماء جو ہے نا، ان کا منہج، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیعہ علماء ان کا جو ضرر دین پر ہے، سب سے زیادہ ضرر جو دین کو ضرر پہنچاتے ہیں شیعہ علماء پہنچاتے ہیں. اور جتنا بڑا مشہور شیعہ مولوی ہوگا اتنا ہی اس کا ضرر دین پہ زیادہ ہوگا. تو یہ جو اکثر ہمارے ہاں علم تفسیر چلتی آ رہی ہے، یہ علم تفسیر جو ہے یہ تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے سے کیا مراد؟ کہ قرآن کی آیت آپ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی نے کوئی معصوم کا قول ہے، آپ کے ذہن میں جو لگا کہ یہ یہی ہوگا، یہ تو یہی ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح سب نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سارے تفاسیر ہیں جو تفاسیر روائی ہیں، جو حدیث کی تفاسیر ہیں. تفسیر البرہان ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر عیاشی ہے. یہ تفاسیر جو ہیں بڑے مشہور ہیں، اور یہ سب احادیث کی تفاسیر ہیں، روایات ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے. تفسیر بالرائے کفر باللہ. ہمارے احادیث میں ما آمن بی من فسر کلامی برائیہ، وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، حدیث قدسی ہے، جو میرے کلام کو تفسیر بالرائے کرتا ہے، اپنے اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے. تو یہ تو عام سی چیز ہے اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرنا. شیعہ علماء اس میں بہت آگے ہیں، کسی سے کم نہیں ہے. لیکن یہ جو مسلک ہے، یہ جو مذہب ہے تفسیر بالرائے کا، شیعہ علماء نے مخالفین سے لے کے آئے، اپنے مذہب میں وارد کیا. موجودہ دور میں جتنی شیعہ تفاسیر لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر تفسیر بالرائے ہوتا ہے. میرے دوستوں، ایک شیعہ دوست سے میری بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ آخری زمانے میں اپنا ایمان بچانا ایسے ہے کہ جیسے اپنی ہتھیلی پر انگارہ لے کے چلنا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے سنت والجماعت، اہل حدیث، دیوبند، جماعت اسلامی، کہتے ہیں جتنے بھی باقی فرقے ہیں، ان کا ایمان بچانے والا کون سا کام ہتھیلی پہ انگارہ لے کے چلنے والا کوئی کام ان کا کوئی نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے برعکس اگر جتنے بھی اہل تشیع ہیں انہیں اپنا ایمان اپنی فیملی سے، اپنے خاندان والے، اپنے جو محلے والے، پھر جتنے دوست احباب ہیں، کہتے ہیں کہ انتہائی مشکل کام ہے. وہ صرف اور صرف وہ جو آخری زمانے میں جو اپنا ایمان بچانا اور اس جیسے ہتھیلی پہ انگارہ ایک کوئلہ جلتا ہوا وہ رکھ کے چلنا، کہتے ہیں یہ مشکل سارا جتنا بھی فیس کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف اہل تشیع جو اہل بیت کے ساتھ مربوط ہیں، جو منسلک ہیں، ان کے جتنے فرامین ہیں ان پہ عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے اور وہ اس ٹائم مشکل میں ہوتے ہیں. میرے دوستو، ہمیں اپنے طور پہ بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہمارے سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کی توحید ٹھیک نہیں ہوگی وہ پھر آگے وہ کیسے چل پائیں گے؟ جن کی توحید ٹھیک نہیں ہے، جن کے اماموں کی توحید ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سنت والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ منسلک ہیں. قیامت والے دن وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ پاس ہو جائیں گے، تو پھر باقیوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے لیے کوئی پریشانی آ گئی تو یہ سوچیں کہ اتنا بڑا جو بحری بیڑا اس کا بنے گا کیا. مختلف اینگلوں سے جب آپ سوچیں کہ نہیں، علماء کے فریب سے ان کے کوئی بھی ایسا نیا عقیدہ یہ آپ کے اندر وہ ڈالتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ بھی نہ ہو اور اپنے عقائد ویسے بناتے چلے جائیں جیسے علماء کہتے ہیں، تو خطرہ بڑھ جائے گا. دوستو، ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.